बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पंजाब हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ज़रूर। जी हाँ, लेटेस्ट और बड़ी डेवलपमेंट जिसने तमाम तर सबूत मुहैया कर दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 220 नशस्तें हासिल की हैं पंजाब की सूबाई असम्बली के अंदर। बड़ी खबर है। और मरियम नवाज को वज़ीर आला क्यों बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी के बावजूद, इस हवाले से वीडियो लीक आपके सामने रखते हैं जिसने तमाम तर भांडा फोड़ दिया है। सबसे पहले तो यह ज़हन में रखें कि सब कुछ बुरा नहीं है, अच्छी खबरें भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। हिम्मत नहीं हारनी आपने, क्योंकि इनबॉक्स में मुसलसल ये कहा जाता है कि जनाब क्यों आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, उम्मीदें दिला रहे हैं। हुकूमत तो नून लीग बनाने जा रही है, वक्ती तौर पर शायद 2-4 दिनों के लिए, एक आध माह के लिए ऐसा वो कर भी जाएं, लेकिन ये उनकी फतह नहीं है। खास तौर पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो रखने जा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इतना वोट डाला है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इनसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, माफिया से, हैंडलर से और सहूलतकारों से। आज के दिन की भी सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली के जो नताइज हैं वो तकरीबन अब 2 हफ्तों से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो पाए, क्योंकि अवाम ने, मैंने कहा ना, क्योंकि अवाम ने, आपने इमरान खान को वोट इतने डाल दिए हैं कि इनसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा। लेकिन बंद कमरों में जिससे वज़ीर आला बनाने का फैसला हुआ है वो पहले हो जाए तो बकिया नताइज आते रहेंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक जाली पंजाब असम्बली का स्पीकर बना लिया, क्या इसी तरह से ये मरियम नवाज को जाली वज़ीर आला पंजाब बना लेंगे? ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। काजी फाइज ईसा साहब, आप बहुत हुआ तो अक्टूबर नवंबर तक रहेंगे, क्या आपने भी एक्सटेंशन लेनी है? और उसके बाद जिस तरफ को इशारे हैं तमाम तर मरियम नवाज के, जहां खुफिया मुलाकातें हैं, वो ओहदे भी कोई जिंदगी भर के लिए नहीं है, उन्होंने भी जाना है, नए लोगों ने आना है तो फिर क्या होगा। लेकिन ये मामला को नए लोगों के आने तक नहीं है, ये भांडा उससे पहले ही फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो मरियम नवाज की हुकूमत पंजाब के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है वो किसी किस्म के सियासी मैंडेट के ऊपर नहीं बन रही, बल्कि ये ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जारी करदा फार्म 47 पर है। यानी ये उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत की एक्सटेंशन है जो कि पिछले तकरीबन 6 माह से ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट की हो या सिविल हो, वो हुकूमत कर रही है। और पंजाब में ये जो बनने वाली हुकूमत है जिसको ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत कह रहा है, ये जो वो कहा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उन रिटर्निंग अफसरान की मरहून मिन्नत है कि जिनको काजी फैज ईसा साहब ने कुछ फरमाइशों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवाने के लिए इनको लगाया था जनाब रिटर्निंग अफसर। दूसरी जानिब लाहौर बार कौंसिल से, लाहौर के सियासी अदालती इंतखाबी मैदान से बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां हैं। रबिया बाजवा, आपको पता है कि किस तरह से डटी हुई हैं, वकील रहनुमा हैं, उन्होंने वाजे कर दिया है कि वकला ने इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया है और अब जर्नैलों का एजेंडा नहीं चलेगा। मैं ऑडियो भी इनकी सुपरमेसी होगी और जर्नैलों का एजेंडा, वकला ने इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया है लाहौर में। और अब पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होगी, पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी होगी और जर्नैलों का एजेंडा अब पाकिस्तान में नहीं चलेगा। अच्छा, ये बात इन्होंने क्यों की है? ये बात इन्होंने क्यों की है? इसकी एक वजह है। जिस किस्म की फतह मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। और वो बड़ी फतह आई कहां से थी? वो बड़ी फतह जनाब लाहौर बार कौंसिल से आई थी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब कमाल कर दिखाया और हामिद खान ग्रुप ने जिस तरह से कामयाबी वहां पर हासिल की। ये जो आपके हैं ना रवायती वकला तंजीमें, जो कि जनाब जिनको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से जिन्हें बड़ी सपोर्ट होती है, लाहौर हाई, जो पहले तो आपको बताऊं, लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो जनाब बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हुआ और इमरान खान के नामजद करदा असद मंजूर भट्ट जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जनाब सदर मुंतखब हो गए। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर हमाद अजहर साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जनाब के क्योंकि यहाँ पर मशीन के जरिए जो है वो फार्म 47 के तहत जेल साजी मुमकिन नहीं है और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी तरह ऐसी 83 नशस्तें जीत रखी हैं जो कि इन्होंने
فارم 47 کے ذریعے بدل دی ہیں، یعنی فارم 45 کے تحت 83 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی مزید ہیں، جو تعداد پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں 250 تک پہنچ جاتی ہے، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی کے اندر بھی تقریباً 110-115 کے قریب ایسی نشستیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے جیتی فارم 45 کے تحت ہے، لیکن وہ فارم 47 کے تحت ان سے جناب چھین لی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بڑی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو ملی جو ہے وہ لاہور سے، اس نے یہ بات واضح کر دی کہ وکلا، نوجوان وکلا جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے الیکشنز کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وکلا نے اہم ترین کردار ادا کیا، خاص طور پر جب عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا تھا۔ اس پلیٹ فارم پر ہم نے مشورہ دیا تھا، اس کے اوپر عمل بھی ہوا تھا کہ وکلا جو ہیں ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پر اور ان کو اہم عہدوں کے اوپر جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہیں ان کے بعد بھی کیا ہوا، بیرسٹرز اور وکلا آگے آئے۔ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں بھی بیرسٹرز اور وکلا کا نام لیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کا تاثر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ایک طرف جو انتخابی قیادت جو ایک طرف سیاسی قیادت ہے تحریک انصاف کی، یا ایک طرف جو وکلا قیادت ہے، اس میں کوئی اختلافات ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھیے اچھی طرح سے کہ قائد اعظم وکیل بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ پاکستانی سیاست میں ایسی 90% مثالیں موجود ہیں کہ سیاستدانوں نے جو ہے وہ لا کی ڈگری کر رکھی ہوتی ہے، وکیل کی ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے، وہ وکلا کے طور پر پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ بے شمار جو ہیں وہ اس کی مثالیں ہیں، اور پاکستان کی تحریک کو وکلا ہراول دستہ تھے۔ اس کے بعد جتنی تحریکیں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے چلی، اس کا وکلا ہراول دستہ تھے۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، مافیا نے، ہینڈلرز نے، سہولت کاروں نے بڑے عرصے تک ان تمام وکلا تنظیموں کو مینیج کر کے رکھا ہوا تھا۔ نواز شریف کے حق میں، نواز شریف کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ان کو ایکٹیو کیا جاتا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، عمران خان کے خلاف۔ لیکن گزشتہ 2 سے 3 برسوں میں صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ جس طرح سے وکلا تنظیمیں، چاہے وہ کراچی کی ہیں، لاہور کی ہیں، پشاور کی ہیں، کوئٹہ کی ہیں، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وکلا، نوجوان وکلا بڑی تیزی کے ساتھ مین سٹریم میں آئے ہیں، آگے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی انہیں ذمہ داریاں ملی ہیں، اور اب جس طرح سے جیت کر یہ عدالتوں کے اندر پہنچے ہیں، اس سے یہ صورتحال واضح ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو سیاسی تحریکوں کے طور پر جس کو ایندھن کہا جاتا ہے، جو کہ ایک روح ہوتی ہے سیاسی تنظیموں کی، جس کے اندر جو ہے وہ سیاسی تحریکوں کی، جس کے اندر وکلا تنظیمیں ہوتی ہیں، طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کیا ہے زبردست کام۔ اور وہاں پر اس وقت جو وکلا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو طالب علم ہیں، وہاں پر بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ جناب مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کا جو بنایا کیا نظام ہے، یہ جناب گرنے والا ہے بہت جلد۔ اب اس کو لگانا ہے آخری دھکا۔ اس لیے مایوس آپ نے نہیں ہونا۔ میں یہ اچھی خبریں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جناب حکومت بن گئی تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیے، کل کا دن بڑا امپارٹنٹ ہے۔ تقریباً 100 کے قریب جو ایم پی ایز ہیں، وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جعلی الیکشن، اس الیکشن سے پہلے اطلاعات ہیں کہ وہ فارم 45 کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ جناب باقاعدہ طور پر ایک بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور ثبوت ہوں گے اس کے اندر۔ اور پاکستان کی، پنجاب کی تاریخ کی جو سب سے بڑی چوری ہے، وہ کس طرح سے پاکستانی عوام کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ اور کس طرح سے یہ جو فیک سی ایم ہے، مریم نواز جس کا نام ہے، جو کہ تقریباً اپنی سیٹ 894 ووٹوں سے جو ہے وہ ہاری تھی، اور کس طرح سے اس کو جتوایا گیا، وہ تمام تر صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان کی پارٹی کے اپنے اندر سے یہ ذرا سنیے، بڑے بڑے نام جو ظاہر ہے جن کے بارے میں نہیں سوچا شاہد جا خاقان سکتا عباسی وہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے اور ذرا۔ وہ Welcome to Ronin speaker system. جی، شاہد خاقان عباسی Ronin speaker is ready to pair. شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے اندر فرما رہے ہیں جناب کہ نون لیگ کے بڑے بڑے لوگ ہار چکے تھے، ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جتوایا گیا ہے، اور یہ ایسی بڑی گواہی ہے جو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نواز کے اندر سے آئی ہے جناب۔ اور اس گواہی کے بعد اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی گواہیاں آ چکی۔ جاوید لطیف صاحب اپنے جو ہے وہ فارم لے کر پھر رہے ہیں، تاثر وہ یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید انہیں ہرایا گیا۔ اسی طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب یہ تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جس طرح سے جیتے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو کچھ بھی جو بنیاد اس ریت کی دیوار کے اوپر رکھی جا رہی ہے نا، یہ جو ریت کی دیواریں بنائی جا رہی ہیں، کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے
کہ یہ حکومت اگلے کوئی 3 ماہ بھی نکال سکے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی ادھر ہیں, آپ بھی جو ہیں وہ موجود ہیں اس پلیٹ فارم پر. پہلے بھی اس قسم کی کئی باتیں ہم آپ کے گوش گزار کر چکے جو الحمدللہ بعد میں ٹھیک بھی ثابت ہوئیں. زرتاج گل وزیر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ نون لیگ پنجاب کے ایم پی اے ان دنوں ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ تسی 45 والے ہو کہ 47 والے ہو. بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ تم فارم 45 کے تحت جیت کے آئے ہو یا فارم 47 کے تحت جیت کے آئے ہو. اور کراچی میں کیا ہوا, عالمگیر صاحب نے بڑا واضح کر دیا. انہوں نے کہا کراچی میں تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ سب جتنے بھی بدبخت ہیں وہ سب جعلی فارم 47 والے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ان سب کا جو ہے وہ صفایا کر دیا تھا. اس وقت سوشل میڈیا کے اندر جو خبر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے وہ یہی ہے, جو اہم ترین ہے, کہ 100 سے زیادہ ایم پی اے جو فارم 45 سے جیتے ہوئے تھے, جن کو فارم 47 کے ذریعے ہروا دیا گیا, وہ تمام کل ایک بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں ثبوتوں کے تحت. حماد اظہر صاحب نے پہلے یہ ٹویٹ کر کے پاکستانی عوام کو بتایا. اس وقت یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے, اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے پیرالل وہ تمام تر چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. جو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے, رانا آفتاب احمد, ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں اسلم اقبال کی بیٹی کا جہیز تک یہ لوگ جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے. شرم انہیں نہیں آتی. ہمارے ساتھیوں کے ناخن کھینچے گئے, انہیں جو ہے وہ بیڑیاں ڈال کر جو ہے وہ انہیں لٹکایا گیا. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو تمام ظلم ہیں اس کا حساب جو ہے وہ ہونا ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا حساب نہ ہو. اس کا حساب نہ صرف ہم لیں گے بلکہ پاکستانی عوام بھی لیں گے. اور جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا, کسی طور معاشی استحکام نہیں آ سکتا جو ہے وہ آ سکتا, یہ بلیک میلنگ ابھی سے شروع ہے. آج خبر یہ آئی کہ نون لیگ اور ایم کے ایم کے درمیان پاور شیئرنگ کے معاملے پر پیش رفت نہیں ہو سکی, کیونکہ نون لیگ کیا جو ایم کے ایم ہے وہ مرکز کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے جناب ہمیں کوئی کم سے کم 8-10 وزارتیں تو آپ دینا. اب کیونکہ جس طرح سے جعلی لوگ انہوں نے 17 اپنے جتوائے ہیں, اب انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, ان سے کام لینے ہیں, تو وہ جناب مانگ رہے ہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں جناب کہ آپ ہمیں کو 8 سے 10 کم سے کم وزارتیں دیں. ہمارا اتنا تناسب ہے جس کے اندر وہ جناب علی میری ٹائم مانگ رہے ہیں, توانائی, پیٹرولیم, مواصلات, اس کے علاوہ جناب اوورسیز ہاؤسنگ, اس قسم کی وزارتیں. وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈاکے اور چوری کا مال بنایا ہوا ہے. وہ ہوتا تھا نا کہ جناب ایک ڈاکہ ڈلتا تھا اور اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے تھے سارے ڈاکو اور کہتے تھے جناب اے تیرا ہے تو اے میرا ہے. اسی طرح کی انہوں نے تقسیم کی کہ جناب ایک کو صدر بنا دو, اس کے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دو, ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دو, اس کے چاچے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنا دو. اس قسم کی بندر بانڈ, اور ایم کے ایم کو یہ دے دو, فلاں کو یہ دے دو. مولانا فضل الرحمان کو بھی جس طرح ماضی کے اندر انہیں گھیرا جاتا رہا, اس مرتبہ بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے گھیرنے کی کوششیں جاری ہیں. اور ان کی اپنی صفوں کے اندر سے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ تمام لوگ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے فین تھے, آپ انہیں جانتے ہیں, ان دنوں کس قسم کی ان کے ٹوٹے وائرل ہو رہے ہیں, ان کی ویڈیوز کس قسم کی آ رہی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود کو تاریخ کا ایک ایسا مکروہ ترین کردار بنا دیا ہے کہ جس کی ماضی کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی. یہ میں بات نہیں کر رہا, ان کے اپنے فیورٹس کر رہے ہیں. ہم تو اس پلیٹ فارم پر مسلسل یہ گوش گزار کہتے ہیں کہ جناب یہ رانگ نمبر ہیں, ان کے پیچھے نہ کھڑے ہوں, انہیں آئین اور قانون سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن وہ تمام بڑے اینکر, ویلے قلم نگار اور ملازم صحافی کے جنہوں نے جناب ایک بڑا ماحول بنایا ہوا تھا کہ جناب پتہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین کے قانون کے بڑے جو علمبردار. 3 چیزیں میں واضح کر دوں, یہ مزدور صحافی جو بار بار آپ کو اس پلیٹ فارم کے اوپر بتاتا رہا ہے, وہ لوگ جنہوں نے حامد میر جیسے جرنیلی لونڈے صحافی سے امیدیں لگائی تھیں, ہمیشہ انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اور ہر پاکستان کے آئینی قانونی وزیر اعظم کو جب اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تو حامد میر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا تھا. وہ تمام بڑے اینکر, ویلے کالم نگار, ملازم صحافی جنہوں نے نواز شریف کو جمہوریت کا ہیرو بنا کر پیش کیا, ان کو بھی مایوسی ہوئی, نا امیدی ہوئی, کیونکہ نواز شریف ازل سے لے کے اب تک ایک جرنیلی لونڈا ہے اور ہر مرتبہ ڈیل کر کے اقتدار میں آتا ہے. اس مرتبہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جن لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جناب ایک جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ یہاں پر ایک بہت بڑا علمبردار جو ہے وہ بنا کر پیش کیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت وہ تمام کے تمام لوگ جو انہیں بڑا علمبردار بنا کر پیش کرتے تھے, ان کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے. مریم نواز کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے, وہ آپ کو کسی صورت نہیں بھولنی چاہیے کہ مریم نواز نے اس دور کے اندر کہ جب یہ لوگ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس وقت ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی, ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جو کہ اس وقت بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے. اس کے اندر ذرا دیکھیے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جناب اس ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہی ہیں. اس ویڈیو کے اندر Welcome to Ronin Speaker System. معاف کیجیے گا, Ronin Speaker is ready to pair.
مریم نواز کی ویڈیو آپ کے سامنے Ronin speaker is connected successfully. جی سنیے ذرا. وہ راستہ مجھے آتا ہے. وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں. اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے. اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں. اور وہ آسان راستہ ہے. وہ مجھے بھی آتا ہے. بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. جی وہ راستہ مجھے آتا ہے. وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں. اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے. اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں. اور وہ آسان راستہ ہے. وہ مجھے بھی آتا ہے. بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. مریم نواز کے ابا جی نے بھی ہمیشہ یہ راستہ استعمال کیا. مریم نواز نے بھی یہ راستہ استعمال کیا. ویڈیو ان کی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ ویڈیو بتا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کس طریقے سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر قابض ہونا چاہتی ہیں، لیکن ان کا یہ خواب پورا نہیں ہونے والا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.